अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम आज कुरान करीम की क्लास का आगाज़ कर रहे हैं। क्लास के आगाज़ से पहले चंद बातें खाकसार आप सबके सामने रखना चाहता है। खुदा ताला ने इंसान को ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ बताया और जो लाहे अमल इंसान को दिया, वो मुख्तलिफ़ अदवार में खुदा ताला के प्यारे अंबिया जो हैं वो दुनिया में फैलाते रहे हैं। और सबसे कामिल और सबसे मुकम्मल जो लाहे अमल है वो कुरान करीम की सूरत में खुदा ताला ने हम सबको दिया है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों को खुदा ताला के हुक्मों के मातहत चलाएं और हमारे ज़िंदा रहने का जो मकसद है वो पूरा हो, हमारा ज़िंदा रहना जानवरों की तरह ना हो कि खाया पिया और मर गए, बल्कि हमारी ज़िंदा रहने का एक ख़ास मकसद हो कि हम खुदा ताला को पहचानने वाले हों, उसके हुक्मों पर चलने वाले हों। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें उस खुदा के अहकाम जो हैं उनका भी इल्म हो। इसके लिए हमने ये कुरान क्लास जो है इसका आगाज़ किया है। आजकल चूँकि दुनिया जो है उसका एक किस्म का पहिया जो है वो रुक चुका हुआ है, हर एक अपने घरों के अंदर बंद है वबा की वजह से। तो इस सूरत में जो अपने औकात हैं उनको उनका बेहतरीन मसरफ़ ये होना चाहिए कि ये नहीं कि हम बैठकर कोई गाने सुन लिए या इस तरह की चीज़ें देख लीं, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह खुदा ताला ने हम सब को बांध के बिठाया हुआ है, हम खुदा ताला के दीन की तरफ जो है वो तवज्जो करने वाले हों, अपने आप को भी और अपनी औलाद को भी खुदा ताला के दीन की तरफ लेके आने वाले हों। इसलिए इसका क्लास का जो है वो आगाज़ किया गया है। इस क्लास में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम रोज़ाना की सूरत में, शुरू में तो यही है कि रोज़ाना ही होगा, हम कुरान करीम का बाकायदगी एक तरफ से शुरू कर रहे हैं। सूरह फातिहा से शुरू करेंगे, फिर सूरह बकरा और फिर इस तरह इंशाअल्लाह ताला अगर खुदा ताला तौफीक दे तो फिर पूरा कुरान करीम जो है उसका तर्जुमा और तफसीर जो है वो हम बयान करेंगे। इसी तरह कुरान करीम के ऊपर अगर किसी ने अपनी नाफहमी से कोई एतराज़ किया है, ये यूरोपीय मुसन्निफ़ीन हैं जिन्हें मुस्तशरिकीन कहा जाता है, उनकी तरफ से कोई एतराज़ है तो उस एतराज़ का भी हम कोशिश करेंगे कि जवाब दिया जाए। और इसके साथ साथ कुरान करीम के उलूम और मारिफ जो हैं वो किस तरह दुनिया के ऊपर ज़ाहिर हो रहे हैं उनको भी इंशाअल्लाह इस क्लास में जो है वो हम वजाहत करेंगे, उनको बयान किया जाएगा। तो आइए आज हम क्लास की तरफ चलते हैं। आज का सबसे पहला सबक जो है वो सूरह अल फातिहा जो है वो हम पढ़ेंगे। सूरह अल फातिहा जो है ये मकिया है, मक्का में उतरी है और बिस्मिल्लाह के साथ इसकी 7 आयात हैं। इसे सबउल मसानी भी कहा गया है कि 7 आला दर्जे की चीज़ें या 7 बार बार पढ़ी जाने वाली चीज़ें। तो जब हम कुरान करीम पढ़ते हैं तो उससे पहले सूरह नहल आयत नंबर 99 में अल्लाह ताला फरमाता है कि इज़ा क़रअतल कुरआना फस्तइज़ बिल्लाह, कि जब तो कुरान करीम पढ़ने लगे तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया कर। हम पहले सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं, फिर इसके मतलब की तरफ आते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ اب ان آیات کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر غضب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔ آمین۔ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ اب جس طرح خاکسار نے ابھی عرض کیا کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کا حکم ہے، سورہ نحل آیت نمبر 99 میں ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، کہ جب تو قرآن کریم پڑھنے لگے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کر۔ اب یہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کا پہلا لفظ ہے اعوذ، اسے بعض اوقات جو ہے وہ آپ غلط پڑھ جاتے ہیں، اسے اعوذ کر جاتے ہیں یا اعوذ کر جاتے ہیں۔ یہ لفظ پہلا حمزہ ہے اس کے بعد عین ہے اعوذ۔ اسی طرح اعوذ نہیں ہے بلکہ ذال ہے، اس کی آواز جو ہے وہ نرمی سے ادا ہوتی ہے۔ اعوذ اعوذ عاذ کہتے ہیں، وہ پناہ میں آیا، کسی نے دوسرے کو اپنے لیے بچاؤ کا ذریعہ بنایا۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بھی ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے ساتھ اللہ ہے اللہ کے۔ اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی۔ اب اللہ جو لفظ ہے اس کے بارے میں کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ لا یلیہ سے نکلا، پرانے مفسرین نے بھی کئیوں نے لکھا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، اس لیے یہ لفظ بنا ہے۔ لیکن یہ اللہ جو ہے یہ خدا تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، یہ اسم جامد ہے، یہ کسی دوسرے حرف سے مل کے نہیں بنا، یہ بلکہ یہ خدا تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اور اللہ کا مطلب ہے مستجمع جمیع صفات کاملہ، کہ ہر کامل صفات کا جو مجموعہ ہے وہ خدا تعالیٰ کی ہستی ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ کسی اور لفظ سے مل کے بنا ہے یہ غلط ہے، بلکہ اللہ جو ہے یہ خدا تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من سے،
अश-शैतान, शैतान के, अच्छा जी यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी वजाहत कर दूं कि अरबी में 80% अल्फाज जो हैं वो 3 हरूफ उनके बेसिक हरूफ होते हैं। जैसे नासरा कहते हैं उसने मदद की, उससे नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की जाए, नसीर, अंसर, ये सारे नाम जो हैं, ये सारे अल्फाज जो हैं वो नासरा से मिलके बने हैं। नासरा के अंदर उसने मदद की, मदद करना पाया जाता है। तो अरबी में ये तरीक है कि जो भी अल्फाज हैं उनका बेसिक या रूट वर्ड्स होते हैं, मंबा होता है, मादा होता है जिससे आगे अल्फाज बनते हैं। तो 80% जो है वो 3 हरूफ से अल्फाज बनते हैं। 80% इसलिए बाज ऐसे हैं जो 4 हरूफ से भी बनते हैं। जलजला है, उसमें यह नहीं कि वो जलजा अलग है, ला अलग है, बल्कि वो 4 हरूफ से मिलकर बनता है। और बाज ऐसे हरूफ हैं जो 5 हरूफ से मिलकर बनते हैं। इन्हें कहते हैं सलासी, उन्हें कहते हैं रुबाई, और फिर खुमासी भी होते हैं, 5 हरूफ से भी मिलकर बनते हैं, लेकिन वो बहुत थोड़े हैं। जो ज़्यादातर हरूफ हैं वो 3 हरूफ से मिलकर बनते हैं। अब ये लफ्ज़ शैतान है, इसके ऊपर भी बहस की गई है कि ये लफ्ज़ जो है ये कहाँ से बना। बाज़ मुहक्किकीन जो है वो कहते हैं ये लफ्ज़ जो है वो शाताना से निकला, शाताना यशतोनों से। शाताना कहते हैं वो शरीर हुआ और हक से दूर हो गया। बाज़ मुहक्किकीन कहते हैं कि ये लफ्ज़ शाता यशूतों से निकला है। शाता कहते हैं वो सरकश हुआ, हंडिया के उबलने को भी शाता कहते हैं। आऊज़ु बिल्लाही, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, मिनश शैतानी। अब इसके अंदर दोनों मानी, अगर दोनों से लिया जाए तो दोनों मानी हो सकते हैं। हद से बड़े हुए शैतान से, यानी हक से भी दूर है और सरकश भी है। अर्रजीम, ये लफ्ज़ राजामा से निकला है। राजामा कहते हैं किसी को पत्थर मारना। अर्रजीम जिसे खुदा ताला की दरगाह से पत्थर पड़े हुए हों। अऊज़ु बिल्लाही, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, मिनश शैतानी, शैतान से, अर्रजीम जिसे पत्थर पड़े हुए हों। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुरान करीम पढ़ने लगे हैं तो कुरान करीम पढ़ने में शैतान का जिक्र कि हाँ जी शैतान जो है वो ना हमें तंग करे। इंसान हैरान होता है कि शैतान जो है वो खुदा ताला का कलाम पढ़ने लगे हैं, इससे तो वैसे ही शैतान भाग जाएगा, तो फिर ये अलग जिक्र करने की क्या वजह है। तो अगर गौर किया जाए तो खुदा ताला खुद फरमाता है कुरान करीम में कि शैतान और उसके साथी जो हैं वो वहाँ से हमला करते हैं जहाँ से तुम्हें पता नहीं, बल्कि आता है कि वो दाएं और बाएं दोनों तरफ से बुराई के रास्ते से भी, बेहयाई की बातों का भी हुक्म देते हैं, और बाज़ औक़ात नेकी के रास्ते से भी उनका जो है वो हमला हो रहा होता है और इंसान को पता नहीं होता। इंसान समझता है कि मैं तो बड़ा नेकी कर रहा हूँ, लेकिन दरअसल वो शैतान के चुंगल में फंस रहा होता है। अब नेकी में हमला किस तरह हो सकता है, ये जिस तरह के तकब्बुर की बीमारी है। तकब्बुर के बारे में आता है कि जो सबसे आखिरी बुराई इंसान के जिस्म में से निकलती है वो तकब्बुर होती है। एक बुजुर्ग का किस्सा आता है कि जब उनकी वफात होने लगी, वो जब भी जिक्र करते थे कहते थे वफात तो बरहक है। तो जब वफात होने लगी तो उनके मुरीद पास खड़े थे तो वो कह रहे थे अभी नहीं, अभी नहीं। इस पर बाद में किसी वक्त वो ख्वाब में अपने इस एक मुरीद को नजर आए तो उन्होंने कहा कि आप तो कहते थे कि आपको मौत से डर नहीं लगता, तो आप ये क्या कह रहे थे कि अभी नहीं, अभी नहीं। उन्होंने कहा कि शैतान जो है वो मौत के वक्त वो भी आ गया और उसने कहा कि तुमने सारी जिंदगी बड़ी नेकी से बसर की है, तुम कामयाब हो गए। तो मैं उसे कह रहा था कि अभी नहीं, अभी नहीं, कि अभी जो तुम्हारा वार है वो चल रहा है, अभी तुम अभी भी मुझे
یہ سمجھانے کے لیے آئے ہو کہ میں خدا تعالیٰ کے رحم کی بجائے میں اپنی کسی بڑائی کی وجہ سے یہ جو ہے وہ دنیا سے جا رہا ہوں، تو ابھی نہیں، جب تک آخری سانس موجود ہے اتنی دیر تک تمہارا حملہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ شیطان جو ہے وہ حملہ کرتا ہے۔ پھر یہ آتا ہے کہ انسان شیطان سے بچے کس طرح، اس کے بارے میں بھی شیخ سعدی کے نے گلستان سعدی میں ایک بڑا پیارا قصہ لکھا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک جو ان کا شاگرد تھا وہ دین سیکھنے کے لیے آیا، تو جب اس نے دین کی باتیں سیکھ لی، اپنے علاقے واپس جانے لگا، تو بزرگ نے کہا کہ اچھا میرے ایک سوال کا جواب دو۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی آخری نصیحت کر دیں۔ بزرگ نے کہا کہ میرے ایک سوال کا جواب دو کہ تم جہاں جا رہے ہو وہاں پہ شیطان ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، جہاں جا رہے شیطان تو ہر جگہ پہ ہے، شیطان جو ہے وہ تو خون کے اندر شامل ہے، انسان برائی کی طرف جانے والا ہے۔ اس نے کہا کہ بزرگ نے کہا کس طرح بچو گے؟ اس پر وہ مرید جو ہے وہ خاموش ہو گیا کہ جو شیطان خون کے اندر شامل ہے وہ کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اس پر بزرگ نے کہا کہ اگر تم کسی اپنے دوست کے گھر جاؤ اور اس کے دوست کے گھر کے آگے کتا بندھا ہوا ہو تو تم کیا کرو گے؟ اس پر اس جو مرید تھا، جو شاگرد تھا، اس نے کہا کہ میں کتے کو بھگاؤں گا، اس کو ماروں گا اور اندر جانے کی کوشش کروں گا اپنے دوست کے گھر میں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، جب وہ تم اس کو مارو وہ پیچھے ہٹ جائے، جب دروازے کے پاس پہنچو پھر وہ آگے آ جائے، پھر کیا کرو گے؟ اس پر اس نے کہا کہ میں اس کو کتے کو لالچ دے کے کوئی اور طریقہ کر کے پیچھے کر دوں گا اور اندر جانے کی کوشش کروں گا۔ کہا نہیں، جب تم وہ لالچ دو اس طرف جائے، لیکن جب دروازے کے پاس جاؤ پھر وہاں پہ کتا آ جائے، کیا کرو گے؟ اس پر اس نے کہا کہ میں اپنے دوست کو آواز دوں گا کہ اپنے کتے کو باندھو، اس کو سنبھالو، مجھے اندر نہیں آنے دیتا۔ اس پر وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ہاں اب تم کامیاب ہو گئے۔ شیطان جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے گھر کا کتا ہے، اور اگر چاہتے ہو کہ خدا تعالیٰ کی درگاہ کے اندر جو ہے وہ قبولیت پا جاؤ تو ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو اپنی مدد کے لیے بلا لو۔ جب خدا تعالیٰ کو اپنی مدد کے لیے بلا لو گے تو جو اس کے گھر کا کتا ہے وہ خود تمہارا مطیع اور فرما بردار ہو جائے گا۔ یہ وہی مقام ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں خلط عائشہ تھی کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے بھی جسم میں شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن میرا شیطان مسلمان ہو گیا۔ گویا خدا تعالیٰ کے حکموں کے اوپر چلنے سے انسان کا شیطان جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، وہ برائی کی طرف پھر ترغیب ہی نہیں دیتا۔ تو اسی لیے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم پڑھنے سے پہلے بھی یہ حکم دے دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تعالیٰ کے دربار میں آؤ، خدا تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ اپنی عاجزانہ جو دعائیں ہیں وہ رکھو، خدا تعالیٰ کے علم کو حاصل کرنا چاہو، تو اندر داخل ہونے سے پہلے جو شیطان ہے جو کئی لحاظ سے حملہ کرتا ہے، جس طرح پہلے میں نے کہا نا کہ شیطان جو ہے وہ تو تکبر کے لحاظ سے بھی، علم کا بھی تکبر انسان کو آ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہاں میرے سے زیادہ علم کسی کو نہیں ہے۔ تو وہاں پہ خدا تعالیٰ نے کہا کہ سب سے پہلے اس اپنے دوست کو مدد کے لیے بلا لو کہ اے میرے دوست تو ہی آ جا، تو ہی اس شیطان سے جو ہے وہ مجھے بچا لے۔ تو یہ باقاعدہ حکم ہے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی، من الشیطان سرکش شیطان سے، الرجیم جسے خدا تعالیٰ کے حضور سے پتھر پڑے ہوئے ہوں۔ تو یہ سورہ فاتحہ سے یا قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہمیں پڑھنا چاہیے۔ پھر آ جاتے ہیں سورہ الفاتحہ کے طرف۔ سورتن کہتے ہیں ٹکڑے کو، حصے کو۔ سارا یہ سوروں سے یہ لفظ نکلا ہے، جس طرح پہلے میں نے عرض کی کہ عربی میں 80% الفاظ جو ہیں وہ 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں۔ دیوار پر چڑھنا، دیوار کو پھلانگنا اس میں پایا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سورتن کے عربی میں کئی معنی ہیں۔ سورتن کا مطلب ہے قرآن کریم کا ایک مکمل حصہ، الگ حصے کو سورتن کہا جاتا ہے۔
اور ایسا حصہ جس میں ہر ایک میں ایک مکمل مضمون ہو. ہر سورت جو ہے وہ اپنے مضامین کے لحاظ سے بھی مکمل ہے. پھر تیسرا اس کا معنی بنتا ہے بلند اور مضبوط روحانی تعمیر ہے، اعلیٰ مرتبے کی چیز ہے. یہ سارے سورتن بڑائی کے معنی ہے اس میں، وہ اس لحاظ سے اس کے اندر یہ معنی پائے جاتے ہیں. اعلیٰ مرتبے کی چیز ہے. پھر سورتن بزرگی دینے والی چیز کو بھی کہا جا سکتا ہے، اور ایسی چیز جس سے دوسروں پر امتیاز حاصل ہو، دوسروں پر انسان کو غلبہ حاصل ہو سکے. تو یہ قرآن کریم کی تمام صورتیں جو ہیں ان کے اوپر یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو معنی ہیں، یہ پورے اترتے ہیں. سورتن حصہ، ٹکڑا، اور ایسا حصہ جو کہ مکمل ہو، روحانی طور پر مضبوط ہو، اعلیٰ خود اعلیٰ درجے کا ہو، اور اعلیٰ درجہ دینے والا ہو، اور ایسا اعلیٰ درجہ دینے والا ہو کہ دوسروں کے اوپر انسان کو جو ہے وہ امتیاز حاصل ہو جائے، دوسروں سے الگ ہو جائے. پھر اگلا سورۃ الفاتحہ. فاتحہ کہتے ہیں کھولنے والی، آغاز کرنے والی. فاتحہ یفتح سے یہ لفظ نکلا ہے. اب احادیث میں اس کے اور بھی نام آتے ہیں. بعض جو مفسرین ہیں انہوں نے تو 27 کے قریب نام بیان فرمائے ہیں، لیکن قرآن کریم اور صحاح ستہ کے اندر کل 9 کے قریب نام جو ہے وہ مختلف پائے جاتے ہیں. احادیث میں باقاعدہ یہ لفظ پائے جاتے ہیں. ایک تو اسے الفاتحہ بھی کہا گیا ہے. فاتحہ کھولنے والی، آغاز کرنے والی. یعنی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ قرآن کریم کے علوم جو ہیں وہ اس پر کھلیں اور خدا تعالیٰ کی طرف درجے اس کو حاصل ہوں، تو سورہ الفاتحہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا درجہ رکھتی ہے. پھر اس کا ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے. الصلاۃ کہتے ہیں نماز کو. کوئی بھی نماز جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بغیر جو ہے وہ مکمل ہو ہی نہیں سکتی. حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. کوئی نماز ہی نہیں مگر جس میں سورہ الفاتحہ نہ ہو. اس کے اندر یہ معاملہ بھی حل ہو گیا جو کہا جاتا ہے کہ اگر امام جو ہے وہ خاموشی سے جو ہے وہ تلاوت کر رہا ہے، ظہر اور عصر کی نماز ہے، اس میں بھی سورہ الفاتحہ جو ہے وہ مقتدین جو ہیں ان کو تحت لفظ اپنے دل کے اندر جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، پڑھنا ضروری ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. لیکن اگر نہیں آتی پھر تو اور چیز ہے نا. تو لیکن اگر آتی ہے تو ان کو پڑھنا جو ہے، ان 7 آیات کو پڑھنا جو ہے وہ دل کو جلا بخشنا، دل کو روشن کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں نے الصلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا. یعنی سورہ فاتحہ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے پہلے خدا تعالیٰ کی حمد ہے، اس کے بعد انسان کے آگے بڑھنے کا خدا تعالیٰ ذکر فرماتا ہے. پھر دوسرا نام جو ہے حضرت ابو ہریرہ، ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ ام القرآن و ام الکتاب و سبع المثانی. کہ جو الحمدللہ یہ جو ہے یہ قرآن کی ماں ہے، کتاب کی ماں ہے، اور سبع المثانی ہے، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات ہے. اب اس میں 3 نام آئے ہیں. ام القرآن، قرآن کی ماں. قرأ کہتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ علوم جن سے انسان کے اندر خود جو ہے وہ ترقی ہوتی ہے، ان تمام جو علوم ہیں ان کی ماں سورہ الفاتحہ ہے، انسان کو اندر سے پاک کر دیتی ہے. دوسرا ہے ام الکتاب. کتاب کاتبہ جو ہے وہ حکم نامے کے لیے بھی آتا ہے. گویا اس میں خدا تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہ تمام علوم جس میں انسان کے ساتھ دوسرے لوگ شریک ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں احکام کی ماں جو ہے وہ سورہ الفاتحہ ہے. یعنی انسان جو ہے وہ جس کمیونٹی کے اندر رہتا ہے اس کمیونٹی کو ترقی دینے والی جو کتاب ہے یہ سورہ الفاتحہ ہے.
پھر اس کو سب المثانی کہا گیا ہے. مثانی کہتے ہیں اعلیٰ درجے کی چیز بھی اور بار بار پڑھی جانے والی چیز بھی. یہ قرآن کریم کا رکھا ہوا یہ نام ہے. سورہ الحجر کے اندر بھی خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي کہ ہم ہی نے تجھے یہ 7 اعلیٰ درجے کی آیات دی ہیں. پھر اس کا ایک نام جو ہے وہ سورہ الشفا بھی آیا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, سنن دارمی میں یہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء کہ سورہ الفاتحہ ہر بیماری سے شفا دیتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پر یہ لفظ آیا ہے کہ فاتحۃ الکتاب شفاء من کل سم کہ سورہ فاتحہ ہر قسم کے زہر کا علاج ہے. ضروری چیز یہ ہے کہ اس سورت کو جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے روحانی اور جسمانی ہر قسم کی جو بیماری ہے اس کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ رکھا ہے. لیکن ضرورت یہ ہے کہ اس سورت کو انسان خود کامل جو درجے کے ساتھ کامل توجہ کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور پڑھے. یہ نہیں کہ ہاں جی وہ گلے میں تعویذ بنا کے ڈال لیا اور انسان کہے کہ ہاں جی مجھے اس سے بڑا فائدہ ہو جائے گا. یہ اس سے مراد یہ نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان سورہ الفاتحہ کو مکمل مطالب کے ساتھ پڑھنا شروع کرے گا, غور کے ساتھ پڑھے گا, تو پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس کے ذریعے سے روحانی اور جسمانی تمام قسم کی جو کمزوریاں ہیں جو خرابیاں ہیں انسان کی خدا تعالیٰ اس کو دور فرما دے گا. اس سے یہ مراد ہے. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ گلے میں سورہ فاتحہ لٹکا لیں اور انسان جو ہے اس کو یہ چیزیں بچ جائے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان سورہ فاتحہ کے اوپر آگے انشاءاللہ تعالیٰ کلاس میں آ جاتا ہے نا کہ سورہ فاتحہ کے اوپر غور کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کی کامل قدرتوں کے اوپر خدا تعالیٰ کی کامل طاقتوں کے اوپر غور کرے گا کہ وہ خدا جو ہے وہ رب العالمین ہے, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ مالک یوم الدین ہے. اور پھر ایاک نعبد اللہ تعالیٰ تیری عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے, ایاک نستعین مدد بھی تیرے سے ہی آ سکتی ہے. تو جب کامل طور پر ایمان خدا تعالیٰ کے اوپر ہوگا تو خدا تعالیٰ ہر طرح کی تکلیفیں, ہر طرح کی بیماریاں, ہر طرح کی مشکلیں جو ہیں وہ انسان سے دور کرتا چلا جائے گا. پھر اس کا ایک نام جو ہے الرقیہ بھی ہے. حضرت ابو سعید خدری سے ہی روایت ہے, یہ بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا گیا کہ کسی شخص کو سانپ نے ڈس لیا. ایک صحابی نے کہا کہ کسی شخص کو سانپ نے ڈس لیا, میں نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا اور اسے شفا ہو گئی. اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یدریک انہا رقیۃ, تم کو کس طرح معلوم ہو گیا کہ یہ دم کرنے والی صورت ہے. اس پر اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ بس میرے دل میں یہ بات آ گئی. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں کہ ما یدریک انہا رقیۃ, کہ تجھے کس چیز نے بتایا کہ یہ دم کے طور پر استعمال ہوتی ہے. تو یہ ایک جسمانی طور پر بھی اس کا ایک خدا تعالیٰ نے اثر رکھ دیا. اور جس طرح میں نے عرض کی کہ یہ تب اثر کرتی ہے کہ جب انسان کامل توجہ کے ساتھ, کیونکہ قرآن کریم میں خود خدا تعالیٰ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون, جو شخص کامل پاکیزگی کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھے گا, اس کے مطالب کے اوپر غور کرتے ہوئے پڑھے گا اور پھر وہ دم کرے گا, تو خدا تعالیٰ اس دم کا جو ہے وہ ضرور اثر جو ہے وہ اس انسان کے اندر جو ہے وہ رکھ دے گا. پھر اس سورت کو سورہ الکنز بھی کہا جاتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اعطانی فیما منا بہ علی علیہ فاتحۃ الکتاب وقال ہی کنز من کنوز عرشی, کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. تو گو یہ حقیقت ہے کہ یہ واقعی خدا تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ ہے. انسان کو چاہیے کہ اس خزانے کے ساتھ اپنی جھولیاں بھر لے, اس سورت کو بکثرت پڑھے, اتنا پڑھے کہ انسان کی روح جو ہے وہ اس سے معطر ہو جائے. پھر سورہ الفاتحہ کے بارے میں بائبل کے اندر بھی پیش گوئی پائی جاتی ہے. مکاشفات جو کہ موجودہ بائبل کی آخری کتاب ہے, اس کے باب 10
اور آیت نمبر 2 یہ نئے ٹیسٹامنٹ ہے، عہد نامہ جدید جسے انجیل کہا جاتا ہے، اس کی آخری کتاب ہے۔ مکاشفات یوحنا حضرت یحییٰ کے جو خواب تھے، کشف تھے، ان کے اوپر ایک کتاب ہے۔ اس میں باب نمبر 10 آیت نمبر 2 میں وہ ایک فرشتے کا قصہ لکھتے ہیں جو ایک خدا تعالیٰ کے نبی کے ساتھ وہ ہم کلام ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کتاب کھلی ہوئی تھی۔ اب یہ الفاظ دیکھیں کہ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کتاب کھلی ہوئی تھی، اور خدا تعالیٰ نے اسی کتاب کو یعنی سورہ الفاتحہ کو، اس سورت کو الفاتحہ کہا ہے۔ فاتحہ تم کہتے ہیں کھلی ہوئی چیز، تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کتاب کھلی ہوئی تھی، اور اس نے اپنا دایاں ہاتھ سمندر پر اور بایاں خشکی پر دھرا، اور بڑی آواز سے جیسے ببر شیر گرجتا ہے پکارا، اور جب اس نے پکارا تب بادل نے گرجنے کی اپنی 7 آوازیں دیں۔ ٹھیک ہے، تو جب وہ شیر کی طرح گرجا ہے تو آسمان سے بھی، بادل سے بھی 7 جو ہیں وہ گرجے، 7 آوازیں آئی ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 میں اس نبی کو کہا کہ نبی کو ایک آسمانی آواز نے کہا کہ بادل کی ان 7 راتوں، رات کہتے ہیں گرج کو، راتوں سے جو بات ہوئی اس پر مہر کر رکھ اور مت لکھ۔ گویا اس نبی کو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کلام ہے یہ آخری دور میں خدا تعالیٰ کے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے لیے خاص ہے، اس لیے اس کو لکھ کے نہ رکھ۔ ہاں، اس کو پیش گوئی بتائی گئی کہ آخری دور میں خدا تعالیٰ آسمان سے اور زمین سے اپنی 7 پر شوکت آواز کے ساتھ جو ہے وہ سورت نازل فرمائے گا، جس کی 7 آیات ہوگی، 7 گرجیں ہوگی اس کے اندر۔ تو اس میں سورہ فاتحہ کی پیش گوئی ہے جو خدا تعالیٰ فرما رہا تھا۔ تو پہلے میں جو حصہ دہرا دیتا ہوں، ہم نے پڑھا کہ قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے قرآن کریم کا ہی حکم ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان حد سے بڑے ہوئے سرکش شیطان سے، الرجیم جسے خدا تعالیٰ کی طرف سے پتھر پڑے ہوں۔ پھر ہم نے سورہ اور الفاتحہ کے الفاظ کو بھی کھولا۔ سورت ان حصے کو کہتے ہیں، اس کے 6 معنی میں نے بیان کیے۔ ہر ایک مکمل حصہ، مکمل مضمون، بلند روحانی تعمیر، اعلیٰ مرتبہ کی چیز، بزرگی دینے والی چیز، اور ایسی چیز جس پر عمل کرنے سے دوسروں پر امتیاز حاصل ہو۔ اور فاتحہ کھولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کھولنے والی یا کھلی ہوئی چیز۔ اور اس کے دوسرے جو نام ہیں، 9 نام خاکسار نے احادیث سے اور قرآن کریم سے آپ کے سامنے رکھے۔ اسے سورۃ الصلاۃ، سورۃ الحمد، ام القرآن، قرآن عظیم، سب المثانی، ام الکتاب، الشفاء، الرقیہ اور الکنز کہا جاتا ہے۔ پھر خاکسار نے عرض کیا کہ بائبل کے اندر بھی قرآن کریم کے بارے میں باقاعدہ پیش گوئی پائی جاتی تھی، اور وہ یوحنا عارف کے مکاشفات کی باب 10 آیت نمبر 2 کے اندر خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ آسمان سے اس نبی نے گرجیں سنی، زمین سے ببر شیر کی طرح خدا تعالیٰ گرجا۔ تو تب وہ 7 جو آسمانی آوازیں ہیں ان پر خدا تعالیٰ نے کہا کہ اس کو تو نہیں لکھ سکتا، اس پر مہر کر رکھ، اس کو اپنے پاس لکھ رکھ۔ اس کو اپنے پاس لکھنا نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر مہر کر دی گئی ہے کہ یہ آخری دور میں خدا تعالیٰ جو ہے وہ نازل فرمائے گا۔ تو اس میں سورہ الفاتحہ کے مضامین کی طرف خدا تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں سورہ فاتحہ کے آیات کی طرف۔ پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بھی جس طرح ہم نے پہلے پڑھا ہے، ساتھ ملانے کے لیے آتا ہے۔ اسم واسامہ سے بھی ہو سکتا ہے یا ساماس یسمو سے بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں محققین نے دونوں نام لیے ہیں، لیکن زیادہ یہ قریب جو ہے وہ واسامہ سے ہو سکتا ہے۔ واسامہ کہتے ہیں کسی چیز کو نشان لگا دینا، کسی چیز کو علامت مقرر کر دینا۔ تو واسامہ سے لفظ جو ہے وہ اسمن بنا، نام،
کیونکہ ہر چیز کا نام جو ہے وہ اس کے اوپر گویا کہ ایک نشان لگا دیتے ہیں. اب کوئی نہیں جانتا کہ یہ قلم جو ہے اس کو یا جو کوئی بھی نام ہے، ٹیبل ہے، کرسی ہے، یہ ہم لوگوں نے نام رکھا ہے کہ اسے ٹیبل کہا جائے گا، اسے کرسی کہا جائے گا، اسے سٹینڈ کہا جائے گا، اسے کمپیوٹر کہا جائے گا. یہ ہم لوگوں نے نام دیے ہیں. تو اسی طرح اسم اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کی پہچان ہو سکے. تو پہچان کے لیے نام رکھے جاتے ہیں. بے نام اسم بے ساتھ اسم نام اللہ ہے، اللہ کے. اللہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے مستجمع جمیع صفات کاملہ. ہر طرح کی کامل صفات کا مجموعہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات کہلاتی ہے. بے اسم اللہ ہے، اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن جو بن مانگے دینے والا ہے. یہ لفظ رحمہ یرحموں سے نکلا ہے، ترس کھانا، مہربانی کرنا، معاف کر دینا. لیکن رحمان کا جو لفظ ہے یہ فعلان کا ایک وزن عربی میں پایا جاتا ہے، اور اس میں مکمل ہونا اور غلبہ پایا جانا، امتلا کہتے ہیں بھر جانا، اور غلبہ پایا جاتا ہے. اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی لیے یہ عام طور پہ ایک نصیحت بھی ہے کہ کئی دفعہ کئی لوگ ہیں ان کا نام عبد الرحمن ہوتا ہے، ہم اسے صرف رحمان کہتے ہیں. اور رحمان بات سنو، یہ غلط طریق ہے. خاص طور پہ جس طرح عبداللہ کسی کا نام ہو تو ہم اس کا پورا نام لیتے ہیں، صرف اللہ نہیں کہتے. تو رحمان صرف خدا تعالیٰ کا نام ہے، اس لیے پورا نام عبد الرحمن لینا چاہیے. یہ صرف رحمان کہنا یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. بے اسم اللہ الرحمن، الرحمن کہتے ہیں اس میں غلبہ پایا جاتا ہے، بن مانگے دینا، بغیر کسی وجہ کے دے دینا. الرحمن. الرحیم، رحیم کہتے ہیں فعیل کا وزن ہے، اس میں استحقاق پایا جاتا ہے، حق پایا جاتا ہے، اور تکرار پائی جاتی ہے، بار بار ہونا پایا جاتا ہے. اس لیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں بار بار رحم کرنے والا. اور اس میں استحقاق بھی پایا جاتا ہے کہ چونکہ انسان کمزور ہے تو خدا تعالیٰ کا رحم جو ہے وہ انسان کو ملتا رہتا ہے. اس میں انسان بھی شریک ہو سکتا ہے. انسان جو ہے وہ یہ نام جو ہے وہ رحیم الگ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اب یہ جو دو صفات ہیں یہ خدا تعالیٰ کی ایسی ہیں کہ انسان کی تخلیق اس کو جسمانی اور روحانی لحاظ سے اس کو کامل کرنے کے لیے یہ دو صفات جو ہیں انہی کے اوپر غور کرنا کافی ہے. الرحمن دیکھا جائے کہ بن مانگے دینے والا. انسان اگر غور کرے تو انسان کو کیا کیا چیزیں خدا تعالیٰ نے بن مانگے دی ہیں. انسان تھوڑا سا رکے اور غور کرے کہ ہاں مجھے کیا کیا چیزیں ملی ہیں. میں والدین مل گئے، پیدائش سے پہلے خدا تعالیٰ نے والدین دے دیے. بہن بھائی دے دیے، اکیلا نہیں ہے. دنیا دے دی، اکیلا نہیں ہے. پھر غور کرے کہ اچھا نہیں، اگر دنیا میں زندہ رہنا ہے تو آکسیجن ہے، سانس لینا ہے. خدا تعالیٰ نے آکسیجن پیدا کر دی. آکسیجن جو ہے وہ کون سی چیز جو ہے اس سے ملتی ہے؟ درخت ہیں، پودے ہیں، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ دن کو جو ہے وہ لیتے ہیں، آکسیجن جو ہے وہ زمین میں پھیلاتے ہیں. تو اب وہ بڑی اہم چیز ہے. سمندر کے اندر کہتے ہیں جو وہاں پہ جو پودے ہوتے ہیں سمندر کے اندر، وہ 40% آکسیجن جو ہے وہاں سے بھی زمین کو ملتی ہے، جہاں وہ جو گرین رنگ کے وہ کئی ٹائپ کے پودے ہوتے ہیں وہاں سے. اب انسان غور کرنا شروع کرے، آکسیجن ایک چیز ہے جو انسان کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. پھر آکسیجن نہیں ہے، پانی ہے. پانی کے اندر بھی آکسیجن کا ایک مالیکیول جو ہے وہ شامل ہوتا ہے. پھر پانی کے اندر دوسری ہائیڈروجن ہے، ہائیڈروجن خدا تعالیٰ نے بنائی ہے. یہ گیسز ساری انسان کے اوپر توجہ آ جاتی ہے. آکسیجن سے پھر انسان کی توجہ جو ہے وہ اوزون کی طرف جاتی ہے. اوزون کی لیئر جو ہے وہ بھی آکسیجن کے مالیکیول سے بھی مل کے بنی ہے. پھر انسان غور کرتا ہے کہ اچھا یہ سارا کچھ تو ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں یہ خدا تعالیٰ نے کب آغاز کیا؟ آج سے ملینز سال پہلے. تحقیق کار کہتے ہیں کہ تقریباً 14 بلین سال پہلے جو ہے وہ زمین کی تخلیق ہوئی ہے. اس سے پہلے کہتے ہیں 25 بلین سال پہلے جو ہے وہ ایک بگ بینگ ہوا، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جس سے سارا مادہ جو ہے وہ زمین جو کائنات میں پھیلا. اس سے گلیکسیز بنی، زمین بنی، آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے وہ بنا، سورج بنا، ستارے نظر آتے ہیں وہ سارے اسی سے بنے ہیں.
تو خدا تعالیٰ کی ان ساری تخلیقات کے اوپر غور کرنے سے انسان کو اور خدا تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ ایک سسٹم کی طرف انسان کو خدا تعالیٰ لے کے آ رہا ہے کہ اے میرے بندے غور کرو، تم نام کس کا لے رہے ہو کہ وہ رحمان ہے، اس نے آج سے لاکھوں کروڑوں اربوں سال پہلے اس نے تمہاری خاطر کہ ہاں انسان نے دنیا میں آنا ہے، اس کو یہ سارا کچھ خدا تعالیٰ نے عطا فرمانا ہے۔ لاکھوں کروڑوں سال اربوں سال پہلے خدا تعالیٰ نے ایک بہت بڑا بگ بینگ کیا اور اس کے ذریعے سے ہر ایک چیز کو خدا تعالیٰ نے ایک تناسب سے بنایا۔ تو رحمان کے اندر ہر ایک چیز کا تناسب جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ جس طرح پچھلے دنوں ایک وہ پڑھ رہا تھا، رسالہ پڑھ رہا تھا، اس کے اندر آیا تھا کہ اگر آکسیجن اگر کچھ درجے جو ہے وہ زمین سے کم ہو جائے، جو اس کا تناسب ہے اس سے، اگر وہ 27 ہے تو وہ 25 ہو جائے، تو دنیا کی کوئی بھی عمارت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑی نہیں رہ سکتی۔ آکسیجن جو ہے وہ ایک پریشر ہے جو کہ زمین کے اوپر، عمارتوں کے اوپر بھی، انسانی جسم کے اوپر، ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ ایک پریشر جو ہے وہ ڈال رہی ہے۔ اگر وہ جو پریشر ہے وہ ختم ہو جائے تو وہ ہر چیز جو ہے وہ گر جائے، تباہ ہو جائے۔ تو اب خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے، بن مانگے دینے والا، انسان کو غور کی طرف لے کے گیا کہ اے انسان غور کر کے تیرا جو ہے وہ خدا جو ہے وہ کس طرح ساری چیزوں کو تیرے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ اور پھر یہی نہیں کہ پیدائش سے پہلے اس کو یہ سب کچھ عطا کیا، وہ رحیم بھی ہے، بار بار بھی رحم کرتا ہے، 100 دفعہ غلطی ہوتی ہے 100 دفعہ خدا تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ رحمان کے بارے میں پہلے بھی اس جو ہے وہ مثال کو کئی دفعہ بیان کر چکا ہوا ہوں، لیکن اس کلاس میں پہلی دفعہ ہے۔ حضرت مظہر جانے جانا کا ذکر آتا ہے تذکرۃ الاولیاء میں کہ ایک دفعہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے کچھ مرید جو ہیں وہ ان کے پاس بیٹھے تھے، اور اتنی دیر میں بوندی کے لڈو آئے، وہ چھوٹے چھوٹے لڈو ہوتے تھے، انہوں نے اپنے مریدوں کو دیے تو ایک ایک مرید نے 2 2 3 3 منہ میں ڈالے اور کھا گئے۔ اس پر حضرت مظہر جانے جانا کہتے ہیں کہ آئندہ کبھی لڈو آئے تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ کس طرح کھاتے ہیں۔ مریدوں نے کہا کہ کھانے کا کون سا طریقہ، منہ میں ڈالو کھا جائے، لیکن ان کے ذہن میں تھا۔ کچھ دن گزرے تو لڈو آ گئے، وہ لڈو جو ہے انہوں نے مظہر جانے جانا کے سامنے رکھے، انہوں نے کہا کہ لیں جی اب آپ کھا کے بتائیں کہ یہ کس طرح کھاتے ہیں۔ اس پر حضرت مظہر جانے جانا جو ہے انہوں نے ایک لڈو لیا، اس کو اپنے رومال پہ رکھ کے توڑا اور اس کا ایک دانہ جو ہے وہ منہ میں رکھا، اور خدا تعالیٰ کی حمد اور ثنا کے اندر وہ کھو گئے، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا شروع ہو گئے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مریدوں نے کہا کہ پتہ نہیں کو لڈو جو ہے وہ کڑوا تھا، کیوں ان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ ابھی وہ اسی حالت میں تھے، تھوڑا سا افاقہ ہوا، ایک اور ٹکڑا منہ میں رکھا، پھر اسی طرح سبحان اللہ کہتے ہوئے وہ خدا تعالیٰ کی ذات کے اندر کھو گئے۔ جب ان کی وہ کیفیت ختم ہوئی، نماز وغیرہ پڑھی، اس کے بعد جو مرید تھے انہوں نے پوچھا کہ ہوا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جب میں نے وہ لڈو کا ٹکڑا منہ میں رکھا، اس کی وہ مٹھاس جو ہے وہ میرے منہ میں گئی اور میرے جسم کو اس نے معطر کیا، اس مٹھاس نے میرا فوری جو توجہ تھی وہ خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف گئی کہ اے میرے خدا، تو نے ایک غریب مظہر جانے جانا جو کہ جنگل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے تو نے اتنا کچھ کیا کہ اسے یہ میٹھا اور اتنا شہد جیسا میٹھا لڈو جو ہے وہ عطا ہو جائے۔ کہتے ہیں میری توجہ گئی کہ یہ میٹھا آیا کہاں سے؟ کہتے ہیں میں نے توجہ یہ اس طرف گئی کہ کسی کسان نے یہ گنا جو ہے وہ زمین کے اندر بویا ہوگا، اس کو پانی دیا ہوگا، اسے کھادیں پوری کی ہوں گی، جانوروں سے بچایا ہوگا، جب یہ موٹا تازہ بڑا ہوا ہوگا اس کو کاٹا ہوگا، اس کو بیلنے میں ڈال کے اس کا رس نکالا ہوا ہوگا، اس رس سے پھر وہ شکر اور گڑ بنایا ہوگا، پھر اس گڑ کو وہ بازار بیچنے گیا ہوگا، اس گڑ کو کسی مٹھائی والے نے خریدا ہوگا، اس نے وہ مٹھائی بنائی ہوگی، بنا کے رکھی ہوگی، پھر کسی نے آ کے وہ مٹھائی خریدی ہوگی کہ میں خدا کے فلاں بندے کو یہ نذرانہ دے دوں۔ تو کتنے وائے سے وہ چیز جو ہے وہ خدا تعالیٰ، کہاں وہ کسی گاؤں میں کہاں کا آدمی جو ہے وہ گنا لگا رہا ہے، اور کس طرح ایک جنگل میں بیٹھے ہوئے مظہر جانے جانا تھا خدا تعالیٰ وہ چیزیں پہنچا رہا ہے۔ تو یہ صفت رحمان ہے۔ کہتے ہیں کہ جب دوسرا میں نے ٹکڑا منہ میں رکھا، میرا توجہ جو ہے وہ اس آٹے کی طرف گئی، اس میدے کی طرف گئی جس سے وہ لڈو بنا تھا، کہ کہاں گندم لگی، کہاں اس کو
چھانٹا گیا، اس کے وہ دانے الگ کیے گئے، کہاں اس کو پھر پیسا گیا، پیس کے آٹا بنایا گیا، آٹے سے پھر میدا نکالا گیا، میدے سے پھر یہ مٹھائی والا جو ہے وہ خرید کے لے کے گیا، اس نے مٹھائی بنائی۔ کس طرح خدا تعالیٰ گھوم گھما کے ایک انسان کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ یہ صفت رحمان ہے۔ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میرے نام کے اوپر غور کرو کہ میں رحمان ہوں، بن مانگے دینے والا ہوں، یہ سب کچھ میرا عطا ہے۔ پھر دوسرا خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں رحیم بھی ہوں، بار بار رحم کرنے والا ہوں۔ انسان غلطی کرتا ہے، خدا تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کر لیے۔ پھر اس کے دل میں آیا کہ میں تو اتنا ظالم انسان ہوں کہ میں نے 99 قتل کر دیے، میری بخشش ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ اس پر وہ ایک بزرگ کے پاس گیا، اس سے کہا کہ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس بزرگ نے کہا کہ اوئے ہوئے ہوئے، تم نے تو 99 قتل کر دیے، تم نہیں بخشے جا سکتے۔ اس شخص کو غصہ آیا، اس نے اس شخص کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے۔ پھر کسی دوسرے شخص کے پاس گیا خدا تعالیٰ کے، اس سے جا کے اس نے کہا کہ کیا میں نے 100 قتل کر دیے ہیں، کیا میری کو بخشش کا رستہ ہو سکتا ہے؟ اس پر اس بزرگ نے کہا کہ ہاں، تم جس علاقے میں رہتے ہو یہ علاقہ جو ہے وہ شرارتی لوگوں کا علاقہ ہے، تم اس طرح کرو کہ اس علاقے سے جو ہے وہ نقل مکانی کر جاؤ، اس علاقے سے چلے جاؤ۔ تو ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ نئے علاقے میں جانے سے، نئے لوگ جو کہ شریر الطبع ان کی شریر نہیں ہے، ان کے اندر جانے سے خدا تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے اندر پاک تبدیلی پیدا کر دے۔ تو اس پر وہ شخص جو ہے اس نے ان بزرگوں کا شکریہ ادا کیا اور نئے علاقے کی طرف چل پڑا۔ ابھی آتا ہے کہ ابھی وہ چلا ہی تھا، تھوڑا ہی آگے گیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس پر موت وارد ہو گئی، مر گیا۔ اس پر جنت اور دوزخ کے فرشتے آ گئے۔ جو دوزخ کا فرشتہ تھا وہ کہتا تھا کہ 100 قتل کیا ہے، اور فلان جو عالم دین تھا اس کو بھی قتل کر دیا ہے، اس لیے یہ پکا دوست ہے، اس کو دوزخ میں جانا چاہیے۔ جو جنت کا فرشتہ ہے وہ کہتا تھا کہ چونکہ یہ نیکی کے کام کے لیے چلا تھا اور خدا تعالیٰ کی راہ کی طرف چلا تھا، اس لیے اس کو جنت میں جانا چاہیے۔ جب یہ معاملہ خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہوا، خدا تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، یہ صرف خدا تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہا ہے۔ جب خدا تعالیٰ کے سامنے معاملہ پیش ہوا تو خدا تعالیٰ نے کہا کہ اچھا اس طرح کرو کہ زمین ناپ لو کہ کس علاقے کے یہ زیادہ قریب تھا، اور جب زمین ناپی گئی، ابھی تو وہ وہاں سے چلا ہی تھا، ابھی تو وہ اس بزرگ سے چلا تھا، ابھی تو وہ علاقہ دور تھا، لیکن خدا تعالیٰ کی اس رحمت نے، رحمان ہونے کے، رحیم ہونے کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے وہ علاقہ جہاں سے وہ نکلا تھا اس کو دور کر دیا، زمین کو پھیلا دیا، اور جس علاقے کی طرف وہ جا رہا تھا اس کو قریب کر دیا، اس کو سمٹا دیا، اور اس کو اپنی رحمت کے اندر، جنت کے اندر جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے جگہ دے دی۔ اس لیے خدا تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں، یہ خدا تعالیٰ ابھی قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے، پہلی آیت ہے، اس کے اندر ہی خدا تعالیٰ نے کس طرح اپنی صفات جو ہے اس کو کھول کے بیان کر دیا، اور انسان کو اس کی جو ہے وہ حالت بتا دی کہ اے میرے بندے، اگر تو میری طرف آنا چاہتا ہے تو میں تو رحم ایسا کہ رحمان بھی ہوں، بن مانگے بھی میں نہیں دیا، رحیم بھی ہوں، غلطیاں تمہاری جو ہیں ان کے اوپر بھی خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں ہی تمہیں دے رہا ہوں۔ اس لیے صرف اور صرف خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ میری طرف آؤ۔ پھر جو بسم اللہ ہے اس کی بھی پیش گوئی بائبل کے اندر پائی جاتی ہے جی۔ جو پرانا عہد نامہ جسے تورات کہا جاتا ہے، اس کی جو 5ویں کتاب ہے اسے استثناء کہا جاتا ہے۔ استثناء کے باب نمبر 18 اور آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، باب نمبر 18 میں، بلکہ میں 18 اور 19 دونوں پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا تعالیٰ فرماتا ہے، ساری بنی اسرائیل 12 کے 12 قبیلے کوہ طور کے نیچے کھڑے ہیں، خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کے لیے، یعنی بنی اسرائیل کے لیے، انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا،
اور وہ انہیں وہ سب کچھ بتائے گا جس کا میں اسے حکم دوں گا. یعنی بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی ہے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند موسیٰ جیسا، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تجھے اسی طرح بھیجا جیسے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا تھا، تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا. یعنی خدا تعالیٰ کے کلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بھیجنے والے ہوں گے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحا، وہ تو ایک وحی ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی ہو رہی ہوتی ہے. تو گویا خدا تعالیٰ کا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بولتا ہے، وہ انہیں وہ سب کچھ بتائے گا جس کا میں اسے حکم دوں گا. اس میں بھی اشارہ ہے کہ کوئی ایک دینی اور دنیاوی حکمت جو ہے وہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں چھوڑے گا نہیں. اس کے بعد ہے اگر کوئی شخص میرا کلام، اب یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ آپ کے سامنے نظر بھی آ رہا ہوگا، اور اگر کوئی شخص میرا کلام جسے وہ میرے نام سے کہے گا نہ سنے گا تو میں خود اس سے حساب لوں گا میرا نام لے کر. اب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی کتنی وضاحت سے خدا تعالیٰ نے بائبل کے اندر بھی یہ ذکر فرما دیا تھا کہ جو آنے والا نبی ہے جب وہ کلام کرے گا تو وہ اللہ کا نام لے کر کلام کرے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ وہ قرآن کریم کا آغاز کرے گا. تو یہاں پہ ایک بہت بڑی عظیم الشان پیش گوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے قرآن کریم کی دنیا میں پھیلنے کی، کہ بائبل میں آج سے ہزاروں سال پہلے خدا تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ آنے والا نبی جو بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا، ان کے بھائیوں بنی اسماعیل میں سے ہوگا، ان کے اندر خدا تعالیٰ جب کلام نازل کرے گا تو وہ خدا تعالیٰ کا نام لے کر وہ کلام جو ہے وہ آگے دنیا تک پہنچائے گا. پھر اس کے اوپر ایک اعتراض بھی آتا ہے، اور اعتراض آتا ہے یورپی مصنفین کی طرف سے، یورپی تحقیق کرنے والوں کی طرف سے. اس میں ان کے جو بڑے بڑے نام ہیں وہ پادری ویری ہے، ریونڈ ویری ہے، اور دوسرا جو بڑا نام ہے وہ سیل کا ہے، تیسرا بڑا نام جو ہے وہ نلڈیکے کا ہے. یہ سارے جو ہیں یہ قرآن کریم کے اوپر، یہ راڈویل کا ہے، سوری راڈویل سیل کا نہیں، راڈویل کا ہے. وہ سارے یہ کہتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے، یہ سارے یہ کہتے ہیں کہ جو بسم اللہ ہے یہ پرانی کتابوں سے لی گئی ہے، اور نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے وہ جو ہے وہ چوری کی ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں جی، اب راڈویل کہتا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ یہود سے لی گئی ہے، اور یہودی میں یہ بڑا رواج تھا. ٹھیک ہے جی. ریونڈ ویری جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ فارسی کتاب زرتشتیزم کی کتاب سے لی گئی ہے، اور وہ کہتا ہے یہ اصل میں ہے بنام یزدان بخشائش گرداد، اور یا پھر یہ ہے کہ بنام عزت بخشائندہ بخشائش گر، کہتے ہیں یہاں سے لی گئی ہے. اور کچھ کہتے ہیں کہ جی یہ تالمود وغیرہ سے لی گئی ہے. اب راڈویل کہتا ہے یہود سے لی گئی ہے، نہ تو تورات کے اندر وہ کوئی آیت پیش کرتا ہے جہاں سے لی گئی ہے، نہ وہ تالمود جو کہ ان کی حدیثوں کی کتاب ہے اس سے وہ کوئی حوالہ پیش کرتا ہے کہاں سے لی گئی ہے. دوسرا جو ویری کہتا ہے کہ فارسی جو زرتشتیزم کی کتاب ہے وہاں سے لی گئی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ زرتشتیزم کی کتاب جو ہے وہ آج تک دنیا یہ ساری مانتی ہے کہ وہ اصلی حالت میں موجود ہی نہیں ہے. اس لیے، اور فارسی جو ہے وہ عربی کے سے پرانی زبان نہیں ہے، عربی زیادہ پرانی ہے، تو کیوں نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ بعد کے دور میں عربی سے یہ چیز جو ہے وہ فارسی میں آئی ہے، نہ کہ بعد میں جس طرح کہا جائے کہ ہاں یہ بیٹی سے یہ چیز جو ہے یہ اس کی دادی میں چلی گئی تھی. نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جو پرانی چیز ہے وہاں سے جو چیز ہے وہ لی جاتی ہے. تو یہ قرآن کریم جس طرح سارے جانتے ہیں 1400 سال سے خدا تعالیٰ نے اس کو محفوظ اور اسی حالت میں رکھا ہے، اس لیے ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے جو کہ بائیں ہی اسی طرح اترا ہے. تیسری چیز اس میں یہ ایک بڑی اہم ہے، قرآن کریم تو یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ بسم اللہ اس سے پہلے نہیں پائی جاتی تھی.
اس کے برعکس سورہ النمل کے اندر جب وہ ملکہ بلقیس جو تھی، ملکہ سبا جو تھی، اس سے جب حضرت سلیمان کا جو خط جاتا ہے، اس میں خط کا پہلا لفظ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت پہلے سے موجود ہو سکتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی صورت موجود ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو آپ کے سامنے استثناء باب 18 آیت نمبر 19 کا حوالہ پیش کیا گیا ہے کہ یہ پیش گوئی تھی کہ آنے والا نبی جو ہے وہ اس آیت کے ساتھ خدا تعالیٰ کا کلام شروع کرے گا، اور یہ بات جو ہے وہ کسی جگہ پہ بھی نہ حضرت موسیٰ نے، نہ حضرت عیسیٰ نے، نہ حضرت یحییٰ نے، نہ حضرت لقمان نے، نہ حضرت سلیمان نے، نہ حضرت داؤد نے، نہ حضرت ابراہیم نے، نہ حضرت نوح نے، نہ حضرت لوط نے، کسی نبی نے یہ نہیں کیا کہ وہ خدا تعالیٰ کا نام لے کر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ان کی آیات جو ہے وہ شروع ہوتی ہوں۔ بائبل ساری اٹھا کے دیکھ لیں، بائبل کے اندر اٹھا کے دیکھ لیں، وہ آتا ہے کہ ہاں جی فلاں کا بیٹا فلاں، فلاں کا بیٹا فلاں، فلاں کا بیٹا فلاں، اس سے جو ہے وہ آیتیں شروع ہو رہی ہیں، اس سے ان کی کتابیں شروع ہو رہی ہیں۔ قرآن کریم کا ہر حصہ، ہر سورت جو ہے اس کا پہلا جو آیت ہے وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم الشان پیش گوئی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے پوری فرمائی۔ اگلی آیت ہے، اور آج ہم اتنا ہی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اگلے پھر جو قسط ہے، اگلی جو کلاس ہے اس میں پھر آگے مزید اس کو اور زیادہ وضاحت کریں گے۔ اگلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد عربی میں الف لام جب کسی چیز کے ساتھ آ جائے تو اسے کہتے ہیں یہ معرفہ ہو گیا، یہ خاص ہو گیا، اور الف لام کے اندر اجتماعیت پائی جاتی ہے عربی ڈکشنری کے لحاظ سے، اور خاص ہونا بھی پایا جاتا ہے۔ اسی لیے خاص، تمام، حقیقی، یہ ساری اس کے معنی ہیں۔ الحمد ہر قسم کی تمام تعریف۔ حمد کیا ہے؟ حمد کہتے ہیں، حامدہ کہتے ہیں اس نے کسی کی فضیلت کی وجہ سے اس کی تعریف کی۔ اب حمد، مدح، شکر میں فرق ہے۔ حمد کہتے ہیں کسی کی فضیلت دے کر تعریف کرنا، مدح کہتے ہیں کسی کی تعریف کرنا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تعریف غلط بھی ہو، اسی لیے اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کسی کی ویسے ہی تعریف کرنا، وہ کہتے ہیں مدح سرائی کی، کسی کے ویسے ہی اس کو جناب وہ چڑھا دیا آسمان پہ کہ تم جیسا آدمی کوئی نہیں ہے، وہ ہے۔ تو جو شکر ہے اس کے اندر ضروری ہے کہ کسی کی کوئی چیز دیکھی جائے، جواباً جو ہے وہ شکریہ ادا کیا جاتا ہے، کوئی نعمت ملے تو پھر شکر ادا کرنا۔ اس کے برعکس حمد جو ہے وہ یہ ساری چیزوں سے بالا ہے، اوپر ہے۔ حمد کہتے ہیں کسی کی فضیلت کی بنا پہ اس کی تعریف کرنا۔ الحمد ہر قسم کی تمام فضیلت کی بنا پہ تعریف للہ اللہ کے لیے ہے، لے کے لیے اللہ ہے، اللہ کے لیے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ رب کہتے ہیں، ربا کہتے ہیں اس نے ترقی دی، اس نے درجہ بدرجہ بڑھایا، اس لیے ربا اس نے بڑھایا۔ رب کہتے ہیں درجہ بدرجہ ترقی دینے والا، کمزور حالت سے اعلیٰ حالت کی طرف لے کے جانے والا۔ اسی لیے جو باپ ہے اسے رب الاسرہ کہا جاتا ہے کہ پورے گھر کو وہ پالتا ہے، اس لیے پالن ہار بھی کہا جاتا ہے رب کو۔ پروردگار بھی کہتے ہیں، پروردن کہتے ہیں کسی کو بڑھانا، ترقی دینا۔ پروردگار وہ ترقی دینے والا، بڑھانے والا۔ العالمین یہ لفظ عالمہ سے نکلا ہے، علمہ وہ چیز جس کا علم ہو سکے، عالم کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کا علم انسان کے اندر آ سکے۔ اسی لیے تمام مخلوقات ہیں ان کو بھی عالم کہا جاتا ہے۔ ہر طرح کا، اب عالم کے کئی معنی ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو ایک انگلی کے اوپر جو لکیریں ہیں ان کا الگ عالم ہے۔ آج سائنسدان اس چیز کے اوپر ہیں کہ ہر انسان کا فنگر پرنٹ جو ہے وہ مختلف ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ انگلی کے اوپر جو لائنیں ہیں ان کا عالم الگ ہے۔ پتے ہیں، درخت کا پتا ہے، ہر پتے کا الگ عالم ہے، اس کے اوپر الگ خدا تعالیٰ نے فنگر پرنٹ رکھا ہوا اس کے مطابق۔ تو الحمد تمام تعریفیں، خاص تعریفیں، حقیقی تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا
پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو تمام علوم کا سرچشمہ ہے، تمام علوم کو ترقی دینے والا ہے۔ اب اس کے اوپر بھی جو ایک اعتراض ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اب اس میں ایک غیر ضروری قسم کا جو ہے وہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ غیر ضروری کیا کہتے ہیں جی، اب خدا تعالیٰ کی تعریف شروع کر رہے تھے نا، ہونا چاہیے تھا احمد اللہ، میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، یا نحمد اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب جو ہے، یہ بھی یورپی مستشرقین جو ہے، یورپی تحقیق کرنے والے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس قرآن کریم کا طریقہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کیا کوئی انسان یہ طاقت رکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی تعریف کا حق ادا کر سکے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جو خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے الحمدللہ، جو بھی تعریف ہو سکتی ہے، جتنی انسان کی عقل ترقی کر سکتی ہے، جتنا انسان جو ہے وہ غور کر سکتا ہے، جتنا غور کرے اتنا زیادہ خدا تعالیٰ نئے زاویے کھول دیتا ہے۔ تو یہاں پہ انسان کہہ رہا ہے الحمدللہ، اے اللہ تعالیٰ میں ناکامل ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، اے اللہ تعالیٰ میں تیری تعریف کا حق ہی نہیں ادا کر سکتا، اس لیے میں یہ کہتا ہوں الحمدللہ۔ جو بھی بہترین تعریف ہو سکتی ہے، جو بھی کامل تعریف ہو سکتی ہے، جو بھی حقیقی تعریف ہو سکتی ہے، کسی کی فضیلت کی بنا پہ جو بھی تعریف ہو سکتی ہے، للہ، اللہ کے لیے ہے۔ اور وہ کون ہے؟ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا درجہ بدرجہ ترقی دینے والا ہے، وہ تمام جو جہان ہے ان کا پروردہ ہے، ان کو بڑھانے والا ہے۔ اس میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ قرآن کریم کی ہی کامل تعلیم وہ ہے جس کے بارے میں خود خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو شجرہ طیبہ ہوتا ہے، کلمات طیبات، جو خدا تعالیٰ کا پاکیزہ کلام ہوتا ہے، کا شجرات طیبات، ایک پاکیزہ درخت کس طرح ہوتا ہے، اصلها ثابت، اس کی جڑ زمین میں مضبوطی سے قائم ہوتی ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، تؤتی اکلها کل حین، وہ ہر دور میں تازہ سے تازہ پھل جو ہے وہ دیتا رہتا ہے۔ یہاں پہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کو ترقیات دیتا چلا جاتا ہے۔ قیامت تک اگر آپ نے خدا تعالیٰ کے کلام کے اوپر اگر آپ غور کرتے رہیں تو یہ ترقیات آپ کو ملتی چلی جائیں گی۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام کے اوپر غور کرنا شروع کریں، اس کو ایسے نہ سمجھیں کہ ہاں جی پڑھ لیا اور کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیا، بلکہ یہ بھی الگ چیز رہی۔ بعض تو ایسے ہیں کہ سال ہر سال جو ہے وہ اس کو اٹھاتے تک نہیں ہے، وہ اس قرآن کریم کے غلاف کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے، کبھی اس کو کوئی جھاڑتا نہیں ہے۔ آج کل کے دن جو ہیں وہ رمضان کے دن ہیں، اور دوسری طرف دنیا میں موت کا کیفیت جو ہے وہ طاری ہے۔ ان دنوں میں خدا تعالیٰ کے حضور جھکیں، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو خدا تعالیٰ کے کلام کی طرف لے کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کریم کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولادوں کو بھی اسی کام میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم خدا تعالیٰ کے کلام کے پڑھنے والے ہوں، سکھانے والے ہوں، عمل کرنے والے ہوں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔